बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इफ्तिखार आपके अपने चैनल टेक्निकल राना में हाज़िर हूँ। दोस्तों, अब जो किस्तें चल रही हैं वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर हुकूमत की हैं और इसकी एक किस्त मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज इंशाअल्लाह दूसरी किस्त के साथ हाज़िर हैं। दोस्तों, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ प्लीज़ उनको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस वक्त निज़ाम अस्करी और शाम की हुकूमत जनाब के हाथ में आई तो इस मुआहिदी नसरानी ने दिल में ख्याल किया कि किसी तरह आपकी बारगाह में तकरीब और आपसे शर्फ न्याज हासिल किया जाए। मुमकिन है कि जनाब का लश्कर इस बाज़ार को फ़तह कर ले। आपको ज़माम हुकूमत हाथ में लेते ही ये फ़िक्र हुआ और इसी शशोपंज में थे कि रोमियो के किसी शहर की तरफ इक़दाम किया जाए और इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। कभी दिल में ख्याल आता था कि बैतुल मुक़द्दस चौका शाम का बेहतरीन शहर, रोमियो का दारुल सल्तनत और इनके मज़हब का मावा वही है, इसलिए सबसे पहले इसकी तरफ फ़ौज कशी की जाए। और कभी सोचते थे कि अंताकिया में खुद बादशाह मौजूद है, इसलिए सबसे पहले इससे फ़रागत पालूँ। आप इसी सोच में थे कि मुसलमानों को आपने मशवरे के लिए बुला रखा था कि अचानक आपके पास वो शामी नसरानी भी आ गया और अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, आपने चौंका मेरे साथ ऐसा सलूक किया है जिसमें मता इख्तिताम ज़िंदगी कभी फरामोश नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपकी खिदमत में एक शहादत और माली गनीमत के इजहार की अर्ज़ दाश्त लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर मुसलमानों ने इस माल गनीमत को जिसे बारी ताला ने तुम्हारी तरफ रवाना किया है हासिल कर लिया और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इस पर फतह बख्श दी, तो मुझे उम्मीद है कि मुसलमान इसके बाद इतने गनी हो जाएंगे कि इन्हें किसी तरह की हाजत बाकी नहीं रहेगी। आपने फरमाया, वो माल गनीमत किस किस्म का है और कहाँ है? मैं तो तुझे अपना खैर ख्वाह समझता हूँ। उसने कहा, सरदार, आपके ऐन मज़ाजात में लब दरिया एक मुस्तहकम किला है जिसे हसन अब्दुल कदस कहते हैं। इसके सामने नसरानियों का एक गर्जा घर बना हुआ है जिसमें एक राहिब पादरी रहता है। ईसाई इसकी बहुत ज़्यादा ताज़ीम और तकरीम करते हैं, इसकी दुआओं से बरकतें हासिल करते हैं और इसके इल्म से इस्तिफ़ादा करते हैं। इस राहिब पादरी ने साल भर में एक ईद का दिन मुकर्रर कर रखा है जिसमें लोग अतराफ़ व अकनाफ़ के देहात, शहरों और मुख्तलिफ़ मुल्कों और कलीसियाओं से आकर जमा होते हैं। इसी के करीब एक बाज़ार लगाते हैं जिसमें लोग नहायत ज़ीनत और तफाखुर का सामान, उम्दा कपड़े, रेशमी मतलन मज़हब पहन कर आते हैं और ये बाज़ार 3 या 7 रोज़ तक बराबर लगा रहता है। अब इस ईद और बाज़ार के कायम होने के दिन करीब हैं। अगर आप अरबों का एक लश्कर इस तरफ रवाना कर दें और ये लोग अचानक इस बाज़ार पर जा गिरें तो चौंका वो लोग खाली उस जहन और मुतमईन होंगे। इसलिए उम्मीद है कि मुसलमान इस तमाम माल को जो बाज़ार में होगा, मर्दों को कत्ल और औरतों और बच्चों को कैद करके हासिल कर लेंगे और ये दुश्मन एक कमज़ोरी का बायस होगा कि वो आगे को ज़्यादा सर नहीं उठा सकेगा। आपने जब इसकी ये सारा कुछ सुना तो आप ये सुनकर मालिक की उम्मीद में जो नसरानी ने दिलाई थी बहुत खुश हुए और फरमाया कि हमारे और कलीसा के मबैन किस कदर फासला होगा। उसने कहा, यहाँ से तकरीबन 3 मील का है। अगर कोई शख्स कोशिश करके चले तो एक दिन में पहुँच सकता है। आपने दरियाफ्त किया कि इसके कितने दिन बाकी हैं? उसने कहा, बहुत थोड़े दिन बाकी रह गए हैं। आपने पूछा, इसका रोमियो में कोई हामी व मददगार भी है जो आड़े वक्त में इनके काम आ सके? उसने जवाब दिया, चौंका हरकल से हर एक बड़ा छोटा खाइफ है और इसकी हैबत इसके दिल में बहुत ज़्यादा बैठी हुई है, इसलिए इसके शहरों को अब तक इस ईद और बाज़ार की खबर नहीं पहुंची है। आपने सवाल किया कि आया इस कलीसा के करीब शाम का कोई और शहर भी है या नहीं? उसने कहा, हाँ सरदार, इसके करीब एक शहर है जिसका नाम तराबलस है। यह शहर मुल्क शाम की बंदरगाह है और जहाँ हर जगह और हर तरफ से कश्तियाँ और जहाज़ आते रहते हैं। नेज़ इस शहर में एक नहायत मुतकब्बर बतरीक सरदार भी रहता है। बादशाह ने इसके तकब्बर और गुरूर की वजह से वो ज़मीन और अमलाक बतौर जगीर के इसे ही मुआफ़ कर रखी है। ये शख्स अलबत्ता इस बाज़ार में आया करता है
مگر رومیوں میں سے کسی شخص کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھی اس بازار کا حامی ہو یا مددگار ہو۔ ہاں، اب آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ سب ایک ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے لگیں تو دوسری بات ہے، مگر مجھے امید ہے کہ اگر مسلمان اس پر یلغار بول دیں تو فتح اور غنیمت ضرور ان کے ہاتھ آ کر رہے گی۔ آپ نے مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو، تم میں سے کون شخص اللہ کے راستے میں اپنے جان پیش کر کے اس لشکر کے ساتھ جسے میں بازار کی طرف بھیج رہا ہوں روانہ ہو گیا؟ ممکن ہے کہ باری تعالیٰ جل جلالہ اس شخص کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کو فتح ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس کا کچھ جواب نہ دیا اور تمام آدمی خاموش رہے۔ آپ نے پھر دوبارہ ذرا اونچی آواز میں فرمایا، آپ کا مقصود حضرت خالد بن ولید کو دراصل متوجہ کرنا تھا، مگر آپ نے ان کی معذولی کی وجہ سے صاف لفظوں میں کہتے ہوئے شرم و حیا کے سبب احتجاج کیا۔ حضرت خالد بن ولید بھی خاموش رہے۔ وسط لشکر میں سے ایک نوعمر لڑکا آپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ نوجوان شخص حضرت عبداللہ بن جعفر تیار تھا۔ جس وقت ان کی والد ماجد جعفر تیار غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے تھے تو ان کی عمر بہت تھوڑی تھی، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء بنت امیس سے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کی کفالت اور پرورش آپ ہی نے فرمائی تھی۔ جس وقت یہ سن بلوغ کے قریب پہنچے تو اپنی والدہ ماجدہ سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد بزرگوار کیا ہوئے؟ ان کی والدہ جواب دیا کرتی تھی کہ انہیں رومیوں نے شہید کر دیا تھا۔ آپ کہا کرتے تھے، اگر میں زندہ رہا تو اپنے والد کا بدلہ ضرور لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی جس وقت وفات ہو گئی تو حضرت عمر تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے عبداللہ بن انیس کی سرکردگی میں ایک لشکر شام کی طرف روانہ کیا، تو اس میں حضرت عبداللہ بن جعفر بھی شریک تھے۔ یہ صحابہ میں نہایت سخی اور صورت و سیرت میں آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کلیسا کی طرف جانے کے لیے تم میں کون شخص اپنی خدمت پیش کر سکتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کود کر کھڑے ہوئے اور کہا، یا امین الامت، آپ جس لشکر کو مرتب کر کے روانہ کرنے والے ہیں، میں اسی میں سب سے پہلا سپاہی ہوں۔ آپ ان کی اس آمادگی اور اولو العزمی سے نہایت خوش ہوئے اور ان کے ساتھ جانے کے لیے شاہ سواران موحدین کا ایک دستہ جو 500 سواروں پر مشتمل تھا منتخب کر کے ایک سیاہ رنگ کا فوجی علم ان کے سپرد کیا اور فرمایا، ابن ام رسول یعنی رسول اللہ کے چچا زاد بیٹے، میں تمہیں اس دستہ کا سردار مقرر کرتا ہوں۔ اس گروہ اور دستہ میں بعض اہل بدر بھی شامل تھے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ جھنڈے کے نیچے 500 ایسے سوار جو غزوہ بدر نیز دوسرے مارکوں اور سخت لڑائیوں میں شامل ہوئے تھے اور جن سے مارکہ کارزار میں نہ پیٹ پھیر کر بھاگنے کا وہم اور نہ فرار ہونے کا گمان ہو سکتا تھا، جمع ہو گئے اور آپ نے چلنے کا قصد کر لیا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، ابن عام، بازار قائم ہونے کے پہلے ہی روز رومیوں پر اقدام اور فوج کشی کر دینا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں رخصت کیا اور یہ حضرات روانہ ہو گئے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس دستہ میں واصلہ بن اسقع بھی شامل تھے۔ اس کا بیان ہے کہ دمشق سے کلیسا کی طرف ہماری روانگی شعبان المعظم کی 15ویں شب میں نصف رات کے قریب ہوئی تھی۔ چاندنی خوب چٹخ رہی تھی اور میں حضرت عبداللہ بن جعفر کے پہلو میں چلا جا رہا تھا۔ آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یا ابن الاسقا، آج چاند کیسا خوبصورت نکل رہا ہے اور کیا عمدہ روشنی دے رہا ہے۔ میں نے کہا، یا ابن عام، یہ نصف شعبان کی رات ہے اور یہ رات نہایت مبارک رات ہے۔ آپ نے فرمایا، سچ ہے، اسی رات میں رزق اور موت لکھی جاتی ہے اور گناہ بخشے جاتے ہیں۔ میرا ارادہ آج شب بیداری کا تھا۔ میں نے کہا، شب بیداری اور رات بھر کی نوافل سے ہمارا چلنا بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جود و کرم والے ہیں۔ آپ نے کہا، صحیح کہتے ہو۔
ہم رات بھر چلتے رہے حتیٰ کہ صبح نے آفتاب کے ساتھ مشرق سے منہ نکالا اور ہم اس معاہدی راہبر کے ساتھ جو ایک بہت بڑے پہاڑ کے پاس پہنچے۔ ہم ابھی چل ہی رہے تھے کہ میں نے اپنی دائیں طرف ایک راہب کا سومیہ نظر آیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اس کی طرف پھرے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوئے۔ سومیہ میں سے ایک راہب نکل کے جو سیاہ بالوں کی ایک ٹوپی لگائے ہوئے تھا ہماری طرف آیا اور ہمارے قریب آ کے ہمیں بنظر تأمل دیکھنے لگا اور دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم اہل عرب ہیں۔ اس نے کہا محمدی ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ یہ سن کر پھر ہمیں ایک ایک کو تامل نظروں سے دیکھنے لگا، پھر دیر تک حضرت عبداللہ بن جعفر کی طرف تکتا رہا اور کہنے لگا یہ نوجوان تمہارے نبی کے لڑکے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اس کی ان دونوں آنکھوں سے نور نبوت ٹپکتا ہے، کیا ان کو تمہارے نبی سے کوئی قرابت ہے؟ ہم نے کہا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے ہیں۔ اس نے کہا یہ ایک پتا ہے اور پتے درخت کے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا اے راہب، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا اور پہچانتا ہے؟ اس نے کہا آپ کا نام اور آپ کی خصلت تورات، انجیل اور زبور میں موجود ہے کہ آپ سرخ اونٹ اور برہنہ شمشیر کے مالک ہوں گے، پھر میں آپ کو کس طرح نہیں جان سکتا؟ آپ نے فرمایا پھر تو ان پر ایمان کس لیے نہیں لاتا اور ان کی تصدیق کیوں نہیں کرتا؟ راہب نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا یہ اس وقت ہوگا جب اس سبز گنبد کا مالک چاہے گا۔ ہم اس کے کلام سے تعجب کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ راہبر ہمارے آگے آگے چل رہا تھا کہ اچانک ہم ایک پرفضا جنگل میں جہاں پانی اور درختوں کی بہتات تھی پہنچے۔ راہبر نے وہاں پہنچ کر ہمیں مشورہ دیا کہ آپ حضرات یہیں چھپے ہوئے بیٹھے رہیں، میں وہاں پہنچ کر روبیوں کی خبر لے آؤں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار نے فرمایا تجھے جلدی واپس آنا چاہیے۔ راہبر سرت کے ساتھ روانہ ہوا اور حضرت عبداللہ بن جعفر تیار اپنی جمعیت کو لے کر ایک پوشیدہ مقام میں چھپ رہے۔ یہاں ہم نے کھانا کھایا، سامان درست کیا اور جس وقت کچھ رات گزر گئی تو حضرت عبداللہ بن جعفر تیار نے خود بنفس نفیس مسلمانوں کی حفاظت اور نگہداشت اپنے ذمہ لی۔ تمام شب آپ پہرا دیتے رہے۔ صبح صادق کے ظہور پر بارگاہ عزدی میں مسلمانوں نے اٹھ کر حاضری دی۔ نماز کے بعد رہبر کے انتظار میں بیٹھے اور جب اس کے آنے میں دیر ہوئی تو 100 طرح کے گمان ان کی طرف جانے لگے۔ اس کے وہاں رک جانے سے قلق و مکر و فریب کرنے سے خوف پیدا ہوا۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ رہبر کی نسبت بدگمان ہوئے تو تمام مسلمان سوائے حضرت ابو ذر غفاری کے اس کو کسی آنے والے شر کا پیشہ خیمہ سمجھنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا تمہیں رہبر کی طرف سے نیک گمان رکھنا چاہیے اور اس کی طرف سے کسی مکر و فریب کا خوف نہ کرنا چاہیے۔ دیر ہونے کی کوئی خاص وجہ ہے جو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گی۔ یہ سن کر مسلمانوں کی تسکین ہوئی۔ اتنے میں رہبر بھی پہنچ گیا۔ ہم اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، سمجھے کہ یہ ہمیں چلنے کے لیے کہے گا، مگر وہ مسلمانوں کی وسط میں کھڑا ہوا اور ہمیں مخاطب کر کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں، مجھے مسیح علیہ السلام کی قسم، میں نے جو کچھ آپ حضرات سے بیان کیا تھا وہ بالکل صداقت پر مبنی اور خیانت سے ارسر الٹ تھا۔ حصول غنیمت کی مجھے بالکل توقع ہے، امید ہے، مگر اس غنیمت اور آپ حضرات کے مابین ایک مانع حائل ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار نے فرمایا ایسا کون سا مانع پیش آ گیا ہے؟ اس نے کہا ایک بحر خار جس کے موجوں کی آوازیں دور دور تک جاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جس وقت میں بازار میں رومیوں کے قریب پہنچا، خرید و فروخت شروع ہو چکی تھی۔ حامل دین نصارہ مجتمع تھے، مگر زیادہ تر لوگ نیز پادری، راہب، امراء اور سرداران لشکر قلعہ ابو القدس کے گرد جمع تھے۔ اس لیے میں بھی تاکہ ان کی جگہ جمع ہونے کا سبب معلوم کر سکوں انہی کے پاس چلا گیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ والی طرابلس نے اپنی بیٹی کا نکاح رومیوں کے کسی شہزادے کے ساتھ کر دیا ہے
اور اس لڑکی کو یہاں اس غرض سے لائے ہیں کہ اپنے دین کی رسم کے بموجب اس راہب کے سامنے اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے، اور اس لڑکی کے گرد بہادران روم اور نصرانی عربوں کے مسلح سوار محض آپ حضرات کے خوف کے ڈر سے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ارض شام میں مسلمان موجود ہیں، اس قدر جمع ہے کہ معاشر المسلمین میری دانشت میں آپ حضرات کا ان کی طرف پیش قدمی کرنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، نیز جب کہ وہاں ایک خلق کثیر جمع ہے اور ہر شریف و امیر سب ہی موجود ہیں، ایسا کرنا بالکل خطرے سے خالی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا، تمہاری رائے میں وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ اس نے کہا، رومی، ارمنی، مصر کے قبطی، یہودی، شامی، اہل سودہ، بطارکہ اور متنصرہ کے عوام الناس جو بازار میں ہیں 20,000 سے زائد، اور جو فوجی سامان حرب و ضرب سے مستعد ہیں، ان کی تعداد 5,000 سوار کے قریب ہوگی، جن کے مقابلے کی طاقت آپ حضرات کسی طرح نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اول تو ان کے شہر قریب ہیں، اگر وہ اپنی فوج طلب کریں تو فوراً پہنچ جائے گی، دوسرا آپ کی جمعیت کم اور بہت کم ہے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر مسلمان مذبح جب ہو گئے، معاملہ نہایت اہم معلوم ہوا، ارادہ منسوخ کر کے لوٹ چلنے کا تہیہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار نے فرمایا، معاشر المسلمین، آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ مسلمانوں نے جواب دیا، قرآن عزیز میں ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں اقدس میں پیش ہو چلیں، اللہ تعالی ہمارے اجر و ثواب کو کسی طرح ضائع نہیں فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار نے مسلمانوں کی یہ گفتگو سن کر فرمایا، لیکن مجھے خوف ہے، اگر میں ایسا کروں گا تو باری تعالی جل جلالہ مجھے بھاگ جانے والوں میں تحریر کر دیں گے، میں بغیر کسی عذر خاص کے بارگاہ عزتی میں پیش کیے کبھی نہیں لوٹ سکتا، جو شخص میری مدد کرے گا اور مجھے طاقت پہنچائے گا، اس کا اجر و ثواب باری تعالی جل جلالہ کے پاس ہے، اور جو شخص لوٹ جائے گا اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی اور نہ وہ کسی عتاب کا مستحق ہے۔ مسلمان حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کے یہ الفاظ سن کر اور آپ کی خداوند تعالیٰ کے راستے میں یہ جاں بازی دیکھ کر شرمائے، آپ کی رائے سے اتفاق کیا اور ایک متفقہ آواز سے کہنے لگے، آپ کا جو ارادہ ہے آپ وہی کیجئے، تقدیر کے سامنے تدبیر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے، زرہ پہنے، کھود سر پہ رکھا، کمر مضبوط باندھی اور اپنے والد ماجد کی تلوار حمائل کی، گھوڑے پر سوار ہوئے، جھنڈا ہاتھ میں لیا اور جانبازان اسلام کو تیاری کا حکم فرمایا۔ بہادروں نے زرہیں زیب تن کی، ہتھیار لگائے اور اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رہبر سے کہنے لگے کہ تو ہمیں دشمن تک پہنچا دے، انشاءاللہ تعالی العزیز تو بہت جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فداکاروں سے تعجب میں ڈال دینے والے کارنامے دیکھے گا۔ واصلہ بن عسکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر رہبر کا چہرہ فک اور رنگ زرد پڑ گیا، کہنے لگا کہ اب آپ حضرات اپنی رائے سے چل رہے ہیں، میرے اوپر کسی طرح کا الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کو دیکھا کہ آپ نہایت مہربانی اور شفقت سے رہبر کے ساتھ پیش آئے اور قریب 1 گھنٹہ اس کے ساتھ چلتے رہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب آپ اس قوم سے بالکل قریب ہیں، صبح ہونے تک اس جگہ ٹھہرے رہیں اور صبح ہوتے ہی تخت و تراش شروع کر دیں۔ واصلہ بن عسکر کہتے ہیں کہ ہم رات بھر اسی جگہ باری تعالی جل جلالہ سے نصرت و اعنت کی دعائیں مانگتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے نماز پڑھائی۔ ادائے نماز کے بعد آپ فرمانے لگے، حملہ اور غیرت کے متعلق آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر بن عمیرہ نے کہا، اگر شرف قبولیت ہو تو میں اپنی رائے کا اظہار کروں؟ مسلمانوں نے کہا، فرمائیے۔ آپ نے کہا، میری رائے میں اس قوم کو اتنی مہلت دینی چاہیے کہ خرید و فروخت میں لگ جائے،
اپنا مال و اسباب دکھانے کے غرض سے باہر رکھ دیں، اور جب وہ اس میں محو ہو جائیں تو پھر اچانک اور غفلت کے وقت ان پر جا پڑیں۔ مسلمانوں نے اس رائے کو پسند کیا، موقع کے منتظر ہوئے، اور جب بازار لگنے کا وقت آ گیا تو تلواریں میان سے باہر کیں، کمانوں کو چلوں پر چڑھایا، نیزوں کو تانا اور تیار ہو گئے۔ دوستو قسط نمبر 2 کا یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ قسط نمبر 3 کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو ضرور لائک کیجئے گا، چینل سبسکرائب کیجئے گا، اور پلیز